Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology. We were discussing phytohormones and roles of auxin or the responses that auxin creates in plants. तो उस सिलसिले में हमने अब तक ट्रॉपिज़म की पिछली वीडियो में बात की थी, यानी फोटोट्रॉपिज़म और ग्रेविट्रॉपिज़म। अब उसके बाद हम एक दो मज़ीद ऑक्सिन के रोल्स की बात करते हैं और ऑक्सिन के इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह रैप अप करेंगे और उसके बाद मज़ीद दूसरे जो हार्मोन्स हैं जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स उनका ज़िक्र करेंगे। तो ट्रॉपिज़म के बाद अब हम ज़िक्र करते हैं एपिकल डोमिनेंस। बहुत सारे प्लांट्स में ये एक फिनोमिनन देखा गया है, एक चीज़ देखी गई है कि जो एपिकल या टर्मिनल बड ये इनहिबिटरी रोल प्ले करती है किसके ऊपर, जो लेटरल बड्स होती हैं, लेटरल या जिनको हम क्या कहते हैं एक्सिलरी बड्स, यानी जो एपिकल बड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बना लें, ये स्टेम है और ये लीफ है एक। अब दिस इज़ एपिकल या टर्मिनल बड और यहाँ पे दिस इज़ अ लेटरल बड या एक्सिलरी बड। अब अक्सर ये देखा गया है कि एपिकल बड ख़ुद तो ग्रो करती है, यानी स्टेम जो है उसकी ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन ये लेटरल बड्स जो हैं नीचे, मसलन यहाँ पे लीफ है और उसके एक्सिल में बड है, दी ग्रोथ ऑफ दीज बड्स इज़ आइदर टोटली इनहिबिटेड और इट इज़ वेरी स्लो। यानी इस ग्रोथ तो फुल फ्लेज हो रही है और ये बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, स्टेम जो है उसकी हाइट में या प्लांट की हाइट में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये लेटरल बड्स जो हैं देयर ग्रोथ इज़ अरेस्टेड और सप्रेस्ड। तो इनकी जो ग्रोथ है लेटरल बड्स की, वो तो इट इज़ आइदर अरेस्टेड यानी कि तकरीबन रुकी हुई है, या फिर ये होती है कि बहुत स्लो होती है। तो इसको आम तौर पे इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल बड जो है वो एक डोमिनेंट आर्गन या एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है कि उसकी मौजूदगी में, जब तक ये मौजूद है एपिकल बड, इट डज़ नॉट अलाउ दी लेटरल बड्स टू ग्रो। तो उनकी ग्रोथ जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि या तो अरेस्टेड होती है यानी कि बिल्कुल नहीं हो रही, या फिर क्या होती है कि वो बहुत स्लो होती है। तो आपको एपिकल बड के नीचे अगर ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेम है और ये नीचे लीफ है, तो इट विल बी वेरी स्लो। ये ब्रांच जो है इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, उस तरीके से नहीं होगी जैसे कि ये एपिकल बड की हो रही है। तो इस चीज़ को आम तौर पे कहा जाता है कि दिस इज़ एपिकल डोमिनेंस। अब इस सिलसिले में ये देखा गया है कि अगर जो एपिकल बड है, अब ये डोमिनेंस इसका, यानी हमें कैसे पता चल सकता है कि एपिकल बड जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। तो एपिकल बड अगर इसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, यानी जिसको हम आम तौर पे कहते हैं डीकैपिटेशन, यानी डीकैपिटेट करना, यानी जो क्योंकि एपिकल बड एक किस्म का इट इज़ एक्टिंग लाइक अ हेड, ये उसका मेन पार्ट है प्लांट का। तो इसको रिमूव करना क्या होता है कि अगर आप एपिकल बड को रिमूव कर दें, तो उससे ये होता है कि जो एक्सिलरी या लेटरल बड्स हैं ये क्या करती हैं कि दे रिज्यूम देयर ग्रोथ। तो लेटरल बड्स की ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाती है जो ही आप एपिकल बड्स को रिमूव करते हैं। तो एपिकल बड के रिमूव करने से लेटरल बड जो हैं वो क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है। और अब हम इस एपिकल, चूँकि बात ऑक्सिन की हो रही है, अब एपिकल बड तो नहीं है, लेकिन हम एपिकल बड जो रोल प्ले कर रही थी उसको हम आर्टिफिशियली रिप्लेस कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, एक्सोजीनस ऑक्सिन। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन कहाँ पे, जो हमने प्लांट की टिप को या उसके एपिकल बड को काट दिया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एपिकल बड है और ये लीफ है और इसकी मौजूदगी में ये इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी ये एपिकल बड जो थी इट वाज कट या इट वाज रिमूव्ड, तो इसको हमने रिमूव कर दिया।
اب یہ صورتحال ہے کہ جو ہی ہم نے اس کو ریموو کر دیا تو ادھر یہ لیف، اب اس بڈ کی گروتھ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اپیکل بڈ لیٹرل بڈ کی گروتھ سٹارٹ ہو گئی۔ اب ہم جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہم جو اپیکل بڈ کا ڈومیننٹ رول ہے اس کو ہم اب ریپلیس کر سکتے ہیں بائی آرٹیفیشل اپلیکیشن آف آکسن۔ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایگر بلاک یا کسی چیز کے ذریعے ہم اس کٹ اینڈ پہ آکسن کو اپلائی کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ایگر بلاک رکھ دیا اور اس ایگر بلاک میں جو ہے وہ آکسن ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ یہ جو اپیکل بڈ کی جگہ ہم نے آکسن رکھ دی، یہ جو لیٹرل بڈ تھی جس نے گروتھ سٹارٹ کر دی اس کی کیا ہو جاتی ہے، گروتھ از انہیبیٹڈ اگین۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے یا پلانٹ فزیالوجسٹ نے یہ تھیوری یا یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو اپیکل یا ٹرمینل بڈ ہے یہ ایکسیسو یا زیادہ مقدار میں آکسن پروڈیوس کرتی ہے، اماؤنٹ آف آکسن۔ اب یہ ایکسیسو اماؤنٹ یا ایکسٹرا اماؤنٹ کی جو آکسن ہے، یہ آکسن کیا کرتی ہے، اٹ پلیز انہیبیٹری رول فار لیٹرل بڈس۔ یعنی صورتحال کچھ یوں ہو گئی، اگر ہم جو ڈائیگرام ہم نے اب تک بنائی ہیں یہاں پہ اگر ہم آ جائیں تو صورتحال کچھ یوں ہے، یہ جو اپیکل بڈ ہے یہاں پہ اس سے آکسن پیدا ہوتی ہے اور لارج اماؤنٹ میں یا کنسنٹریشن میں یا ہائر کنسنٹریشن میں، اور وہ بیسیپیٹلی ٹرانسفر ہوتی ہے اس لیٹرل بڈ کو، اور یہ لارج کنسنٹریشن یا ہائر کنسنٹریشن جو ہے یہ اس لیٹرل بڈ کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کو انہیبٹ کرتی ہے۔ یہ ایک تھیوری پیش کی گئی، کیونکہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس اپیکل بڈ کو ریموو کرنے کے بعد جب ہم نے آکسن کو رکھا تو پھر اس کی گروتھ رک گئی۔ یعنی تھیوری یہ ہے کہ جب اپیکل بڈ موجود تھی تو یہ بڈ گرو نہیں کر رہی تھی، کیونکہ آکسن کی بہت زیادہ مقدار پیدا ہو رہی تھی جو کہ نیچے آ کے بیسیپیٹلی ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی اس لیٹرل بڈ کو، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ جو تھی وہ ریٹارڈیڈ تھی یا سپریس تھی یا نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب ہم نے بڈ کو ریموو کر دیا تو اس کی ریموول سے یہ ہوا کہ وہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ آف آکسن تھی اس کی پروڈکشن بند ہو گئی، کیونکہ وہ آکسن پروڈیوس ہوتی ہے اپیکل بڈ میں، تو وہ پروڈکشن جب بند ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ اب اس لیٹرل بڈ کو اب آکسن اتنی مقدار میں نہیں مل رہی تو اس نے گروتھ سٹارٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے پھر ایگزوجینس آکسن کو اپلائی کر دیا، تو جب پھر اس کو ایکسیسو اماؤنٹ میں اوپر سے آکسن ملنا شروع ہو گئی تو پھر اس کی گروتھ کیا ہو گئی، وہ ریٹارڈ ہو گئی، سٹاپ ہو گئی۔ تو اس سے اس تھیوری کو تقویت ملی کہ اپیکل بڈ جو ہے وہ آکسن پروڈیوس کرتی ہے ایکسیسو مقدار میں، لارج اماؤنٹ میں، جس سے لیٹرل بڈ کی گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس پہ مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تھیوری صحیح نہیں ہے، اور اس تھیوری کو سائنٹسٹ نے ریوائز کیا یا اس کا الٹرنیٹیو انہوں نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب اپیکل بڈ کو ریموو کیا گیا تو اس کے بعد اس لیٹرل بڈ میں جب آکسن کی کوانٹٹی کو معلوم کیا گیا کہ اب اس میں آکسن کتنی ہے تو دیکھا گیا کہ اٹ واز کوائٹ ہائی، یعنی کہ سیورل فولڈ، یعنی کئی گنا آکسن کی مقدار اس میں زیادہ تھی۔ تو اب سائنٹسٹ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر اپیکل بڈ زیادہ مقدار میں آکسن پیدا کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی گروتھ سٹاپ تھی، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹرل بڈ میں آکسن کی مقدار جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے تھی، وہ بہت لو ہونی چاہیے تھی تاکہ اس کی گروتھ ریزیوم ہوتی۔ لیکن جو ایکسپیریمنٹل ایویڈنس آیا وہ اس کے برعکس تھا کہ جو آکسن کی مقدار اس لیٹرل بڈ میں دیکھی گئی اپیکل بڈ کو ریموو کرنے کے بعد، سو دیٹ واز ویری ہائی، وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اٹ از ناٹ آکسن وچ از کنٹرولنگ the growth of
لیٹرل بڈ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپیکل بڈ چونکہ زیادہ مقدار میں آکسیجن پیدا کرتی ہے اور وہ ہائر کوانٹٹی اس کی گروتھ کو سپریس کرتی ہے یا ریٹارڈ کرتی ہے یا سلو کرتی ہے، تو یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اور پھر اس پہ مزید سائنٹسٹ نے ایک الٹرنیٹیو پاتھ وے یا ایک الٹرنیٹیو ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ دس از ناٹ آکسیجن، یعنی آکسیجن کا ڈائریکٹ رول اس میں نہیں ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ جو دو دوسرے ہارمونز ہیں اس میں ایک سائٹو کائنین ہے اور دوسرا ہے ABA ایبسسک ایسڈ۔ اب سائنٹسٹ نے دیکھا کہ جب یہ لیٹرل بڈ کو اگر یہ سائٹوکائنین جو ہے وہ کیا کی جائے، اپلائی کی جائے، تو پھر اس میں گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی سائٹوکائنین جو ہے وہ اس کی گروتھ کے سٹارٹ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو پھر ایپیکل بڈ کی موجودگی میں لیٹرل بڈ کی گروتھ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا یہ نظریہ پیش کیا گیا یا اس کی جو تھیوری تھی وہ یہ پیش کی گئی کہ چونکہ سائٹوکائنین سیل ڈویژن میں بہت زیادہ امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور ایپیکل بڈ میں چونکہ سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے، تو جو سائٹوکائنین بنتی ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو جاتی ہے اور لیٹرل بڈ کو سائٹوکائنین کی وہ مقدار نہیں ملتی جس کی وجہ سے اس میں گروتھ نہیں ہوتی۔ جب آپ ایپیکل بڈ کو ریموو کر دیتے ہیں تو پھر سائٹوکائنین یہاں پہ بنتی ہے اور یہاں پہ استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں گروتھ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سائٹوکائنین جو ہے یہ اس کی گروتھ میں پارٹ پلے کرتی ہے۔ دوسرا ہے ABA ایبسسک ایسڈ۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لیٹرل بڈ گرو نہیں کر رہی، یعنی کہ ایپیکل بڈ ابھی موجود ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ ان دا پریزنس آف ایپیکل بڈ ABA جو ہے وہ لیٹرل بڈز میں بہت ہائی ہوتا ہے، یعنی آکسیجن کی وجہ سے یہاں پہ ABA بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے یہ ABA جو ہے یہ کیا کرتا ہے، لیٹرل بڈ کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ABA کی وجہ سے، ایبسسک ایسڈ کی وجہ سے ریٹارڈ ہوتی ہے۔ تو جو ہی ایپیکل بڈ کو ریموو کر دیا جاتا ہے، when it is removed، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ABA کی کوانٹٹی ہے یہ لو ہو جاتی ہے۔ اس کی ریموول سے ABA کی کوانٹٹی لو ہو جاتی ہے اور لیٹرل بڈ کے اوپر وہ جو ABA کا جو ایکشن ہوتا ہے اس کو ریٹارڈ کرنے کا یا سلو کرنے کا، چونکہ ABA کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے تو لیٹرل بڈ کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو ایپیکل ڈومیننس کی جو وجوہات ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ایپیکل ڈومیننس جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہم سٹارٹ میں آ جاتے ہیں اور اس بات کو ہم جلدی سے دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ ایپیکل ڈومیننس جو ہے یا یہ کیا وجہ ہے اس کی۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایپیکل بڈ اپنی موجودگی میں لیٹرل بڈز کو گرو نہیں ہونے دیتی۔ اس فینامینن کو ہم کیا کہتے ہیں، ایپیکل ڈومیننس کہتے ہیں۔ اس کی ریزن پہلے یہ بیان کی گئی کہ ایپیکل بڈ جو ہے یہ زیادہ مقدار میں آکسیجن پیدا کرتی ہے اور وہ ہائی کوانٹٹی یا ہائر کنسنٹریشن آکسیجن کی لیٹرل بڈز کے لیے انہیبیٹری رول پلے کرتی ہے اور اس کی گروتھ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ایپیکل بڈ کو ریموو کیا گیا اور اس کے بعد لیٹرل بڈ کے اندر آکسیجن کی مقدار کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو کئی گنا آکسیجن زیادہ ہوتی ہے جب ایپیکل بڈ کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور لیٹرل بڈ بڑی تیزی سے گرو کرتی ہے۔ تو یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ تو اس چیز کو پھر جب مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ایکچوئل جو ریزن ہے ایپیکل بڈ کی موجودگی کی وجہ سے لیٹرل بڈ کا گرو نہ کرنا، تو پتہ چلا کہ ایکچولی اس میں ڈائریکٹلی آکسیجن کا رول نہیں ہے بلکہ ان دو ہارمونز کا رول ہے، سائٹوکائنین کا۔ اور وہ کیسے کہ لیٹرل بڈ کو ایپیکل بڈ کی موجودگی میں ایک تو سائٹوکائنین نہیں ملتی اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اس میں ABA کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ایبسسک ایسڈ کی۔ تو اس کا نہ ملنا اور اس کی مقدار کا زیادہ ہونا، یہ دونوں چیزیں لیٹرل بڈ کی گروتھ کو سٹاپ کرتی ہیں، اس کو روکتی ہیں۔ اور جب آپ ایپیکل بڈ کو ریموو کر دیتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے کہ اس کو سائٹوکائنین بھی ملتی ہے اور ABA کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لیٹرل بڈ اپنی گروتھ کو ریزیوم کر دیتی ہے۔ تو یہ تھا ایپیکل ڈومیننس کے حوالے سے آکسیجن اور باقی ہارمونز کا رول۔ مزید آکسیجن کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔